सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब। नाजरीन, बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में, एक तरफ इमरान खान साहब आम माफ़ी का ऐलान करते हैं और वो उस पर माफ़ी का ऐलान करते हैं जो इमरान खान साहब के साथ सलूक हुआ है, उसके ऊपर माफ़ी का आम ऐलान कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। साथ साथ एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, एक तरफ इमरान खान साहब को जो बकौल इमरान खान साहब वो ये कह रहे हैं कि उनको ये कहा जा रहा है कि उनको अडयाला से निकाल कर जो है वो बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या एक तरफ जो मुज़ाकरात की बात कर रही है हुकूमत और एक तरफ सिविल नाफरमानी की बात हो रही है और उधर एक तरफ सजाएं भी सुनाई जा रही हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं। और रिचर्ड गर्नैल इस वक्त बहुत एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके ऊपर बयान दिया है, उस पर भी हम आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे। और जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा मैं उनको नहीं जानता, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि एक इंपॉर्टेंट शख्स जिसको ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं वो नहीं जानते, हसन साहब से पूछेंगे कि उनकी क्या अहमियत है भी है जो बयान वो दे रहे हैं या नहीं। और इसके साथ साथ जो रिचर्ड गर्नैल साहब ने धमकी दी है IMF और USAID वगैरह बंद करने की, इस पर भी हसन साहब से पूछेंगे कि ये मामलात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। हसन साहब, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम इमरान खान साहब ने आम माफ़ी का ऐलान किया। वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ जो सलूक हुआ है, जो कुछ उनके ऊपर कातिलाना हमला भी हुआ था, उस हवाले से वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे, वो आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। ये माफ़ी किसने कहा मांगने को और इमरान खान साहब किससे माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं, आपने सवाल क्या किया, उन्होंने माफ़ी का ऐलान कर दिया, वो आम माफ़ी देने का ऐलान, आम माफ़ी देने का ऐलान किया है। हाँ, कि तो जो कुछ किया गया कर रहे हैं। फिर सवाल तो ये बनता है ना, किसको माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। आपने कहा किससे माफ़ी मांग रहे हैं, किससे माफ़ी नहीं मांग रहे, वो माफ़ी दे रहे हैं। तो माफ़ी देने का मांगने का कहा। अच्छा, इमरान खान साहब से तो माफ़ी तो किसी ने मांगी नहीं है जी। और दूसरा ये है कि वो बेसिकली ये तासुर देना चाह रहे हैं कि वो कोई दिल में बुग़्ज़ और ग्रज नहीं रखते, वो सियासत के लिए और मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बज़ाहिर तो उन्होंने ये तासुर ये देने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप दूसरी सिमत में देखें तो जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उन मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पाकिस्तान से NRO मांग रही है। अच्छा, ये NRO मांग रही है। अब NRO तो बनता है जो वो बेसिकली नेशनल रिकन्सिलिएशन जो है वो होती है, लेकिन ये रिकन्सिलिएशन नहीं है। ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी हमें पार्डन कर दिया जाए। पार्डन यानी NRO क्यों मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि हमारे जितने मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मुझे मैं माफ़ी दे रहा हूँ। नहीं, माफ़ी वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अडयाला में ही ठीक हूँ, बेशक बस बाकी जो सियासी कैदी हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। वो तो नहीं कह रहे मुझे कोई रिलीफ दिया जाए। अच्छा, ये जो बयान वो देते हैं वो ये बयान है। अब देखना ये है कि जब TORs के लिए बैठेगी हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियाँ या जो उनकी मुज़ाकराती टीमें बैठेंगी तो वहाँ पर क्या इन राइटिंग डिमांड्स, चार्टर ऑफ डिमांड क्या पेश करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब के बयान की इस वक्त वो अहमियत नहीं होगी जो तहरीरी डिमांड्स जो हैं वो ऑन पेपर वो सामने रखी जाएंगी हुकूमत के। तो अभी इमरान खान से मुशावरे बगैर थोड़ी रखा जाएगा। 2 जनवरी है ना, अब 2 जनवरी आ जाएगी, हम देख लेंगे कि इमरान खान साहब के कोलो फिल में तजाद है या वो जो बात कह रहे हैं उस बात के ऊपर वो कायम भी रहते हैं। लेकिन मुझे इस बात का कभी इम्कान दिखाई दे रहा है कि उसमें तमाम सियासी कैदियों बशमूल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा होगा। अच्छा जी, ये तो इमरान खान, ये तो क्लियरली बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर अब कहते हैं जी मुझे छोड़े, मेरे कैदियों को जो है ना वो रिहा कर दें। जब इन राइटिंग जो डिमांड्स आए उसमें वो आ जाए तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे बेशक कैद रहने दे वाला जो बयान है ये सियासी बयान है। ये कह कौन रहा है इनको कि आपको सियासी स्पेस देंगे? किसने कहा है उसको? इमरान खान साहब कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं जी कि मुझसे पस्से पर्दा मुज़ाकरात हुए हैं। किसी शख्स ने इनसे पस्से पर्दा मुज़ाकरात नहीं किए। इनके पास जो आकर बातचीत की है वो अली अमीन गंडापुर ने की है। उनको बातें की और अली अमीन गंडापुर की सुना है कि जब तन्हाई के अंदर जब मुलाकात होती है तो उनके अच्छे खासे कान खींचे जाते हैं। और ये भी सुना है कि उनके कुछ मसाइल चल रहे हैं बुशरा बेगम के साथ, अली अमीन गंडापुर साहब के। जी, लेकिन अभी इमरान खान, मैं आपको बताऊं, इमरान खान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि अली अमीन गंडापुर को तब्दील करें। और अगर वो तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जी, ये बात मैं आपको बता दूं। और उनकी जगह आपको लगता है कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता?
نہیں ہونے کو ہو بھی سکتا ہے, لیکن جو بھی اگر ہوگا ہو بھی جائے گا. اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اگر علی امین گنڈا پور صاحب چلے جاتے ہیں تو؟ اس کے کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں کہ جو ایک فارورڈ بلاک ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا چیپٹر کے اندر, وہ بھی ویزیبل ہو سکتا ہے, کیونکہ تمام منسٹرز جو ہیں اس وقت علی امین گنڈا پور کے ساتھ الائنڈ ہیں. لیکن منسٹرز کا الائن ہونا امپورٹنٹ تو نہیں ہے نا اس وقت, جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ ایم پی ایس بھی تو ہے نا جی, وہ ایک گروپ تو بن جائے گا نا. پھر اگر مخصوص نشستیں دوسری طرف چلی جاتی ہیں, جو کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں جب بھی نوٹیفائی انہوں نے ہو جانا ہے دوبارہ, پی ٹی آئی کا میجورٹی سپورٹر تو یہی چاہتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب چلے جائیں. جی پی ٹی آئی کا ایک عام سپورٹر تو یہی چاہتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سائڈ پر ہو جائے. تو پھر عمران خان صاحب نے ان کو اپنے ورکرز کی خواہشات کے خلاف سی ایم بنایا ہوا ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ یہ تو اس کے بعد ایک چیزیں ہوئی نا, عمران خان صاحب کتنے جمہوری ہیں. نہیں, دیٹس اے سیپریٹ کنورسیشن. لیکن جو آپ کا جو بات جو آپ نے کی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانا عمران خان صاحب کے نقصان دہ, میں اس ایسپیکٹ سے بات کر رہی ہوں. نقصان دہ ان سینس یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ تفریق آ جائے گی نا, وہ جو ویزیبل ہو جائے گی, جو ڈیفیکشن ہے وہ ویزیبل ہو جائے گا. لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوں گے کچھ, اور کچھ جو ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی آئیں گے, کیونکہ لوگوں کے اپنے مفادات ہیں. یہ سیاست میں پاور کی بات نہیں ہے, مفادات ہیں, ایک الائنمنٹ ہوئی ہوتی ہے. اب گروپنگ ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت کے اندر. خیبر پختونخوا جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر تو گروپنگ بڑی واضح ہے. اب وہ عاطف خان وغیرہ, شیرام تارکئی وغیرہ, وہ گروپس الگ ہیں. اس طرح اسد کیسر صاحب کی اور علی امین گنڈا پور کی نہیں بنتی. تو یہ دیکھتے دیکھتے ہی جو ہے کافی صورتحال جو ہے تبدیل ہو جائے گی. پھر کافی موقع بھی مل جائے گا کچھ دوستوں کو تاکہ وہ اس میں اپنا رول پلے کر سکیں. اچھا, اور آپ یہ جو مجھے پوری بات بتا رہے ہیں, اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ ڈیل والی باتیں وہ بھی عمران خان صاحب نے اور سارے عمل کے اندر جو ہے نا میرے خیال کے مطابق جو اگر جو لوگ مینج کرتے ہیں چیزوں کو, ان کا بھی جو پڑھنا ہوگا وہ علی امین کی سائڈ پر ہوگا. اچھا اوکے. اور علی امین صاحب پھر کیا کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کو نقصان بھی دے سکتا ہے؟ وہ گروپ بنا کر اپنا فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی بیسیکلی ناکام کر دیں اگر آتا ہے تو. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈیل کی باتیں کریں عمران خان صاحب, اس حوالے سے آپ یہ کہہ رہا ہے یہ بھی عمران خان صاحب خود سے کہہ رہے ہیں, یہ ہوائی فائرنگ ہے جی. ہوائی فائرنگ دیکھیے کہ اپنے ایک ہوتا ہے نا کہ سیدھی گولی ماری جاتی ہے نشانے پر, ٹارگٹ پر. ایک ہوتا ہے کہ آسمان کی طرف جو ہے نا وہ بندوق کر کے فائر وہ آگے دوبارہ لگتی ہے تو وہ خود کو لگتی ہے. نہیں, کبھی کبھی وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس کا پارٹ میں تو وہ بھی موسٹلی خود کو ہٹ کرتی ہے. تو وہ ہوائی فائرنگ جو ہے وہ ہوائی فائرنگ ٹھیک ہے کبھی کبھی, یعنی اگر 1000 میں سے یا 1,00,000 میں سے 1% کوئی 1% کوئی چانس بن جائے تو وہ شاید میں واقعہ ہو بھی سکتا ہے ایسا, لیکن عمومی طور کے اوپر جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سو نہ ڈیل کی باتیں ہوئی ہیں اور مذاکرات کی باتیں تو ہو ہی رہی ہیں نا. مذاکرات تو آپ اس پر تو آپ مانتے ہیں کہ وہ تو چل ہی رہے ہیں. تو ویزیبل ہے جی, کمیٹی میں بیٹھ کر کیا نام ہے, دونوں کمیٹیز بیٹھی ہیں پارلیمنٹ کی. لیکن ادھر وہیں پر ان کے لوگوں کو سزائیں بھی مل رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب تھوڑا بیک اسٹیپ پر آئیں گے مذاکرات کے لیے؟ پھر یہ جو حکومت نے ایک دم سے کل سزائیں سنا دی مزید, اور ایک تو بات مشکل نہیں ہو سکتا؟ بات آپ تھوڑا سا کوشچن دیکھیں نا, آپ کیا کہہ رہی ہیں. حکومت نے سزائیں سنائی, حکومت نے سنائی, یہ ملٹری کورٹ سے سنائی ہے. پارٹ آف گورنمنٹ جی بالکل. لیکن جب آپ کبھی کہتے ہیں جی حکومت کو, عمران خان کی حکومت کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں کرایا, تو پھر حکومت نہیں, حکومت کو گرایا تھا. کچھ کہہ نہیں سکتے اس میں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کی بات سے میں آگے بات بڑھا رہا ہوں نا. آپ کی بات مذاکرات کی بات کرتی ہے, میں آگے لے کے چل رہا ہوں. اگر ایک طرف مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو پھر وہیں پر اگر ہم سزائیں بھی سنائیں گے تو سزائیں تو انہیں کی پارٹی کے لوگوں کو مل رہی ہیں نا. وہ تو لا تعلقی کیا ہوا انہوں نے ان سے. وہ تو کہتے ہیں نومی والے ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. عمران خان نے کہا ان کو وغیرہ صاحب تو نہیں گئی. اچھا وہ ان کے بھانجے ہیں, مانا ابھی تک ان کو؟ انہوں نے مانیں گے نام ان کے, ماننے نہ ماننے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آج کل پرسوں میں دیکھ لیجیے حسان نیازی سے متعلق میرے خیال سے کوئی پیشی پر کبھی پی ٹی آئی کا کوئی بندہ آیا نہیں تھا. حفیظ اللہ نیازی صاحب تشریف لاتے تھے, ان کے والد صاحب نے بالکل اپنے حسان نیازی کے لیے انہوں نے ان کا کیس بھی فالو کیا, اور بڑے ایک معتبر شخص ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب. ایک اچھے پڑھے لکھے آدمی, سلجھے ہوئے آدمی ہیں, میں ان کی بے انتہا عزت کرتا ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کا جو اس وقت درد ہے اولاد کے لیے انسان کا ہوتا ہے, وہ بھی میں فیل کر سکتا ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کے اور حسان نیازی کی میں مثال یہ دوں گا کہ حفیظ اللہ نیازی چراغ ہیں اور ان کے نیچے اندھیرا تھا حسان نیازی, میری ذاتی رائے ہے. لیکن بہرحال وہ اولاد کو انسان اپنے جسم کا حصہ ہوتا ہے, اس کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ان کے کیس کو بھی فالو کیا, اور بیٹے کا سزا تو ہوئی ہے تو اس کا ان کو دکھ بھی ہوگا, اور اس کی رہائی کے لیے وہ ہر ممکن جو ہے وہ کوشش بھی کریں گے, یہ فطری عمل ہے. لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب
کے بارے میں کہوں کہ ان کی سوچ میں اور حسان نیازی کی سوچ میں، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے عمل میں اور حسان نیازی کے عمل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا, رچرڈ گرنیل کا جو انٹرویو سامنے آیا اس کے بعد حکومت کا پہلا ردعمل بھی سامنے آ گیا. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اسرائیل کا اثاثہ ہیں اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اوبیسلی ایک ریئیکشن بھی آنا ہی تھا. رچرڈ گرنیل نے یہ بھی پھر کہا ہے کہ IMF اور جو US کی ایڈ ہے وہ بھی بند کرنے کی دھمکی وغیرہ دی ہے. تو یہ تمام معاملات یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم رچرڈ گرنیل کے تمام, ویسے تو آپ کہہ چکے ہیں پروگرام کے اندر کہ ان کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کسی بات کی کوئی انٹرفیرنس بھی نہیں ہو سکتی, لیکن اسٹل ہی از سم ہاؤ این امپورٹنٹ پرسن, تو ہم ان کو اس طرح سے نگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تک وہ امپورٹنٹ پرسن نہیں ہیں. اس وقت ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ امریکی انگریز یوتھیا کا ہے. اوکے, اس وقت انہوں نے آفس ہولڈ نہیں کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تک اوتھ جو ہے وہ نہیں اٹھایا. جب وہ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے اس کے بعد وہ ان کو نوٹیفائی کریں گے. یہ نوٹیفائی آٹومیٹکلی ہو جائے گا, آئی ڈونٹ نو, لیکن ان کو عہدہ مل جائے گا تو اس کے بعد ان کی بات کریں گے. ابھی تو 20 جنوری میں کافی دن باقی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز کے اندر کسی قسم کی مداخلت پاکستان نے قبول نہیں کی, اور اس کی واضح مثال ملٹری کورٹس میں لوگوں کو سزائیں سنانا ہے. تو پاکستان نے ایبسلوٹلی نوٹ کرنے کا عملی ثبوت دے چکا ہے پاکستان. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امریکی ایڈ جو US ایڈ کے ذریعے جو ایڈ فراہم کی گئی, تو اگر غلط لوگوں کو دی ہے تو یہ غلطی تو US ایڈ کی ہے نا جی. ٹھیک ہے, یہ غلطی تو US ایڈ کی ہے. اگر وہ پاکستان کے عوام کے لیے ایڈ تھی, اگر وہ US ایڈ انہوں نے پاکستان میں ہی پاکستان کے عوام کو دی تھی تو پھر ٹھیک لوگوں کو دینی چاہیے تھی نا. ٹھیک لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کیا میری تھی یا آپ کی تھی؟ نہیں تھی نا ہماری, تو امریکی حکومت کی تھی یا وہ US ایڈ کی تھی. تو انہوں نے کیوں نہیں پہنچائی ٹھیک لوگوں تک؟ اور آج پھر اگر وہ غلط پہنچائی ہے کیونکہ اب وہ بندے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ان کے خلاف اب ان کو بات یاد آ گئی ہے, یہ تو شرم آنی چاہیے ان کو کہ دنیا کے سامنے وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو, ہم پاکستان کے عوام کو ہم یہ ایڈ دے رہے ہیں, اور حقیقت میں اپنے لوگوں کو دے رہے تھے یا غلط لوگوں کو تک وہ ایڈ پہنچا رہے تھے. تو قصور کس کا ہوا؟ اگر ایک فنڈز میرے پاس ہے حکومت پاکستان کے, یا پاکستان کسی ملک کو ایڈ دے رہا ہے اور وہ میں نے آگے پہنچانے ہیں, اگر میں وہاں پر جہاں ریلیونٹ لوگوں کو نہیں پہنچاؤں گا تو غلطی یہ میری ہے. یہ غلطی یہ میری ہے, پہلی ذمہ داری میری ہے کہ میں نے اس کو جانچ پڑتال کرنی ہے کہ وہ ٹھیک جگہ پر میرے ملک کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہنچیں. تو یہ تو زیادتی کی انہوں نے اپنے ملک کے ٹیکس پیئر کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ ٹرو بات ہے. اور IMF کے حوالے سے اگر وہ روک دیں تو پھر کل کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ ابھی تک تو ایسے کہہ رہے ہیں 20 جنوری تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا ہی ہیز نو ہولڈ, لیکن اگر 20 جنوری کے بعد یہی سٹانس آگے لے کر چلتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا اٹ کین بی ڈینجرس فار پاکستان؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب پاکستان کی خود مختاری کا معاملہ آئے گا, پاکستان کی ہم ڈپینڈنٹ بھی تو ہے نا. بالکل ڈپینڈنٹ ہیں, ہم بالکل ڈپینڈنٹ ہیں. پاکستان کے اوپر جب انٹرنیشنل سینکشنز لگ رہی تھی ایٹمی دھماکوں کے بعد, تو اس وقت بھی پاکستان ڈپینڈنٹ تھا. لیکن پاکستان اپنا پیٹ کاٹ لے گا, اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لے گا, لیکن ڈکٹیشن کسی ملک سے نہیں لے گا. اور یہ امریکہ, اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ عمران خان امریکی یا ویسٹرن دباؤ کی وجہ سے ان کی رہائی ہو جائے گی, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. ایسا ممکن ہوتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا. صاحب کہہ رہے کہ عملی ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہو چکا ہے, ہونا تھا. عمران خان صاحب جو پہلے کہتے تھے وہ اب ہوا ہے. وہ تو پہلے سیاسی بیان تھا نا, ان کی حکومت تو ان کے اپنے وزن سے گری تھی. عمران خان صاحب کو تو ان کے اپنے لوگ چھوڑ گئے تھے. راجہ ریاض کو کیا امریکن جو ہے وہ ڈپلومیٹس نے آ کر رابطہ کر کے چھڑوایا تھا؟ کیسی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, راجہ ریاض صاحب جو ہے, جب نور عالم خان صاحب جب ان لوگوں نے چھوڑا تھا, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کو کیوں چھوڑا تھا؟ عمران خان صاحب کی بدتمیزی کی وجہ سے, اتنا کیوں ہائپ کیوں دی جا رہی ہے رچرڈ گرنیل کو؟ پھر why people are discussing about him? جی, یہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بڑا ہی کمال کام کرتا ہے, وہ بڑا زبردست. انہوں نے رچرڈ گرنیل کو بھی اپنے آئینے میں اتار لیا, اس کو امریکی انگریز یوتھیا بنا دیا. اب وہ کبھی کہتا ہے حقیقی آزادی کا ٹویٹ کر رہا ہے, کبھی کہہ رہا ہے جی اب آزادی کس سے وہ چاہ رہا ہے, وہ کس سے حقیقی آزادی دلوانی ہے اس نے عمران خان کو اور PTI کو؟ بتائیں مجھے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ تھا کہ امریکی تسلط سے آزاد کرانا چاہ رہا ہے وہ پاکستان کو, جو ان کا سیاسی نیریٹو تھا. ہاں, تو کیا حقیقی آزادی رچرڈ گرنیل جو ہے وہ امریکی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے عہدہ لے گا, ان سے تنخواہیں اور مرات لے گا, اور آزادی بھی امریکہ سے دلوائے گا پاکستان کو؟ ڈز اٹ میک سینس؟ نہیں نا. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسرائیل کا انفلوئنس ہے, اور اسرائیل کا جو انفلوئنس دنیا کے اوپر ہے, چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ امریکہ ہے,
یہ فائنینشیل جتنے بھی جو ایریاز ہیں اس کو انہوں نے کور کیا ہے, انکلوڈنگ IMF کو بھی کافی حد تک اس کی تسلط کے اندر ہے. امریکہ جو ہے وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے اسرائیل کو تحفظ فراہم ہوگا یا اسرائیل خوش ہوگا. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسرائیل کا اثاثہ ہیں. اب جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی کہ جو امریکہ ہے, جو عمران خان ہے وہ امریکہ کا اثاثہ ہیں, تو اس کو 2+2 کرتے ہیں. ٹائمز آف اسرائیل نے کیا آج تک پاکستان کے کسی لیڈر کے لیے یا اس کے حق میں بات کی؟ نہیں کی. کیا امریکن اور ویسٹرن میڈین میں پاکستان میں, یعنی پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ماضی کے اندر عمران خان کے دور میں, کیا اس پر بات کی؟ نہیں کی. کیا انہوں نے اسلامی ممالک, جو کہ جتنے بھی 57 اسلامی ممالک ہیں, کسی ایک ملک نے بھی عمران خان کے حق میں بات کی؟ نہیں کی. تو جب ان کے حق میں اسرائیل, امریکہ اور رچرڈ گرنیل جیسے لوگ جو کہ قوم لوط کے مرض میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے, اس شخص نے بات کی اور اس کے اوپر ہمارے کچھ لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, تو ان کو شرم آنی چاہیے. اور اس بات کا بڑا ویزیبل سائن آتا ہے کہ اسرائیل اپنے اثاثے کو ریسکیو کرنے کے لیے میدان عمل میں آ چکا ہے, اور اس کے سب سے بڑے ڈونر جو ہیں وہ گولڈ سمتھ فیملی ہے, اور گولڈ سمتھ فیملی کا سابق سن ان لا ہے, جہاں پر آج بھی اس کے 2 بیٹے رہتے ہیں. اور وہ جو تیسری جو خاتون ہے سیتا وائٹ کی بیٹی, جس کو پتہ نہیں عمران خان صاحب اون کرتے ہیں یا نہیں اون کرتے, لیکن وہ رہتی ان کے بیٹوں کے ساتھ ہے. ویسے کیوں رہتی ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی, اس سوال کا جواب عمران خان صاحب بھی دے سکتے ہیں. ٹیریان جیڈ وائٹ آج 17-18 سال سے, جو کہ امریکہ میں پیدا ہوئی, وہ برطانیہ میں جمائمہ کے گھر میں سلمان اور قاسم کے ساتھ کیوں رہتی ہے؟ بیٹی تو نہیں ہے عمران خان کی. وہ تو خود ڈسون کرتے ہیں, عمران خان سے ڈسون کرتے ہیں, تو پھر رہتی کیوں ہے؟ وہ پھوپھی لگتی ہے اس کی جمائمہ. This can be a personal question. کوسچن ویسے جنرل پوچھ رہا ہوں, وہ گولڈ سمتھ فیملی کے پاس کیوں رہ رہی ہے ویسے؟ چلے اس کا سوال, اس سوال کا جواب عوام سے لیتے ہیں کہ وہ کیوں رہ رہی ہے ان کے پاس. ناظرین, آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھتے رہیے, اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بات ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.